वेलकम बैक। 27वीं आइनी तरमीम का अहम तरीन मामला है और इस हवाले से जो हुकूमत है वो जो सियासी जमातें हैं उनसे मुशावरत भी कर रही है। फिर कल जो है वो वज़ीर आज़म ने एक इशाइया भी तलब किया है जिसमें जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे बातचीत की जाएगी, फैसला किया जाएगा, उनकी तजवीज़ दी जाएंगी और हतमी फैसला से होगा। इसी पर बात करने के लिए गौस मोहम्मद नियाजी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। गौस साहब बताइएगा कि अभी तक इस बिल पर इत्तेहादी जमातों से किस हद तक मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है हुकूमत की जानिब से? देखिए जी, जितने हमारे अलाइज हैं ना, जितने इत्तेहादी हैं, तकरीबन सबसे बात हुई है और तकरीबन सभी एग्री हैं। कुछ थोड़ा बहुत है उस पर निगोशिएशन हो रही है, इंशाल्लाह वो भी उस पर हो जाएगा। हम फजल रहमान साहब भी चाहते हैं कि उनकी आराधी शामिल किए जाएँ, तो हम उनसे भी रब्ता करेंगे और जब मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा तो उनकी भी नुमाइंदगी होगी, तो ज़ाहिर हम उनकी तजावीज़ से भी खैर मक़दम करेंगे। तो मेरा नहीं लगता कि मुझे को मुश्किल नहीं थी। इतने मेन पॉइंट्स है, तकरीबन 43 पॉइंट्स हैं, तो मेरे ख्याल में ये कंसेंसस हो जाएगा और इंशाल्लाह ये जो है सेनेट से इजीली पास हो जाएगा 2/3 मेजॉरिटी से इंशाल्लाह। ठीक है गौसम, वैसे हुकूमत 27वीं तरमीम के जरिए बुनियादी ढांचे में क्या तब्दीली लाना चाहती है और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई है मौजूदा हालात में? लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जुडिशरी के हवाले से, जुडिशरी में इससे पहले 26वीं तरमीम में हमने एक आईनी जो है वो बेंच बनाया था। तो उसको एक बुरी चीज़ हुई है, उसमें जो है हम आईनी अदालत को उसकी शक्ल दे जाना है ताकि जिस अच्छी और आईनी जो बेंच बनाया था उसमें अच्छे रिजल्ट दिए, लोगों को जो है वो अच्छे मतलब वक्त पे तेजी से इंसाफ मिला। बाकी काफ़ी सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस है काफ़ी तेजी से जो आगे बढ़े, जो लोगों को रिलीफ मिला और आईनी बेंच ने भी अच्छे फैसले किए, तो हमने उसको एक कानूनी शक्ल देकर आईनी अदालत की जो है शक्ल दी है। आईनी अदालत तो पहले भी 26वीं में दे रहे थे, तो फजल रहमान साहब ने कहा था कि हम आपको वोट देंगे अगर आप आईनी अदालत के लिए आईनी बेंच बना लें। तो हमने चूँकि एक लार्जर कंसेंसस डेवलप करने के लिए उनकी बात मानी थी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये उसमें सुप्रीम कोर्ट में आईनी एक अलग आईनी अदालत बन जाए और उसमें सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान होंगे और कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी है वो एक जजेस के ट्रांसफर के बाद वो भी एक सुप्रीम जुडिशियल जो है कमीशन बना दिए गए, उसमें भी जजेस साहबान होंगे और वो फैसला करेंगे कि किसको कहाँ। हाँ, तो उसमें कई असल में कुछ चीज़ें जो हमारी पोजीशन है उनकी वजह से कोई एक ना वो खासी पोलिटिसाइज हो गई। आपको पता होगा कि हमारे ताज साहबान की कई ऑडियो वीडियोस जब लीक हुई तो उसमें ज़ाहिर पता चल रहा था बस कि जी ताज साहबान जो है वो किसी की पार्टी को फेवर दे रहे हैं या फेवर ले रहे हैं। तो वो एक इंसाफ के फिर जो है ना वो जो है ना इंसाफ के मुँह पे जो है ना तमाचा समझ लो या कोई मैं नहीं सख्त लफ्ज़ है, मेरे को इंसाफ पे में वही फैसले नहीं आ रहे थे, एक पार्टी को फेवर मिल रही थी। तो ये चीज़ हमें जो है वो उसके लिए हमें स्टेप लेना पड़ा और फिर जो है ना और हमने ये एक उसके लिए उसमें जो है वो आईनी अदालत का क्याम और सारा कुछ भी उसकी हम कर रहे हैं। और फिर वो दूसरी बात है कि वो बहुत सारा टाइम ले जाते थे। आईनी जो ये मुकदमा थे अदालत का 50% टाइम ले जाते थे, बाकी मुकदमा रह जाते थे। तो अब ये एक उसको एक हमने आनी शक्ल दी है ताकि लोगों को बाकी जबान फारिग होंगे, बाकी मुकदमा जो होंगे वो सुने जाएंगे। दूसरा डिफेंस के हवाले से उसमें ये है कि वो आपको पता होगा कि पाकिस्तान की पहली साइबर जंग है और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह वो जीती है और वो सबसे बड़ी साइबर जंग थी जिसका लोग भी सोचते थे, लेकिन प्रैक्टिकली आंसर हमने ऐसा किया और जीता। तो उस जंग में कुछ चीज़ें सामने आई जिसमें जो है उस हमारी 3 जो फोर्सेस हैं, बड़ी फौज है, हवाई फौज है, नेवी है, इसमें तो इनकी कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ जरूरत पेश आई, तो उसके लिए हम उसमें कुछ तालीम कर रहे हैं और उसमें वो ज़ाहिर किसी को कोई नुकसान नहीं होगा तरीके से ताकि हम जंग लड़ सकें और वो कोऑर्डिनेशन हमारी बरकरार रहे। ठीक है। अच्छा सदा नज़ाकत साहब, आप क्या समझते हैं वैसे सियासी जमातों के दरमियान इस आईनी तरमीम के बाद जो इत्तेफाक राय है वो मजबूत होगा या आपको लगता है कि कुछ इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं?
میرے خیال میں پاکستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑ کے جو ہوں تحریک انصاف ہے اس کو تحریک چھوڑ کے انصاف اچھا جس طرح سب یہ فرما رہے تھے کہ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر، پاکستان کی جو تمام پولیٹیکل فورسز ہیں ہوں وہ ایک پیج پہ جمع ہو جائیں گی، اور ہمارے ملک کے لارجر انٹرسٹ میں جو چیزیں ہوگی ہوں وہ ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں آئینی حوالے سے عدالتوں کے حوالے سے جو فیصلے ہو رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح ثاقب نثار جیسے جو چیف جسٹس ہے جو کس طرح ایک تحریک انصاف کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، اور ہوں وہ پوری جوڈیشری کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے، یہ ساری چیزیں پاکستان کے اداروں کے سامنے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے، پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر کے سامنے تھی کہ کس طرح پاکستان کی عدالتوں کا تماشا بنایا گیا۔ خاص کر کے جو ثاقب نثار صاحب نے پاکستان کی عدالتوں کا تماشا بنایا، اس کے بعد میرے خیال میں جتنی لیجسلیشن ہے یہ ہونا ضروری ہے، ہوں اور چیک اینڈ بیلنس ہونا ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک پارٹی کو آپ کو یاد ہوگا کہ گڈ ٹو سی یو والا جو عدالت تھی وہ کس طرح پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی تھی، ہوں تو وہ کچھ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو آئینی عدالتیں بنیں گی وہ آئین کے مطابق آئین کے اوپر کام کریں گی، جو باقی عدالت ہوگی وہ باقی مقدمات سنیں گی۔ پھر ٹھیک ہے ججوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے جو سب سے بڑا ایشو تھا، اس میں یہ ہے کہ ایک عدالت سے جو دوسری عدالت میں اگر کوئی جج ٹرانسفر ہوگا تو جس عدالت سے ٹرانسفر ہوگا اس کے چیف جسٹس کو سے اجازت لینا ضروری ہے، اور جہاں پہ جا رہا ہوگا اس کے چیف جسٹس کے سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اس طرح کر ہوں کے پاکستان کے عدالتی سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ٹھیک خیال میں اب ایسا ہونا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی چیف جسٹس اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یا اپنی سیاسی جو ان کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے پاکستان کے اندر رول نہیں ادا کرے گا، بلکہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق جو پاکستان کے جو سپریم ادارہ ہے، جو پارلیمنٹ ہے، جو قانون بنائے گی اس کے اوپر عمل درآمد کرے گا۔ ٹھیک ماضی میں تو آپ نے دیکھا کہ جو چیف جسٹس پاکستان ہوتا تھا وہ جو مرضی کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح سو موٹو لیے جاتے تھے، عجیب تماشا تھا پاکستان کے اندر کہ ہوں ایک چیف جسٹس تو روزانہ سو موٹو لیا کرتے تھے۔ ہوں میں ہر کسی کی ذات کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہت شرمناک ہماری ہسٹری ہے پاکستان کی کہ جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر کے جو 2018 کے بعد جس طرح جوڈیشری نے اپنا ایک گندا رول ادا کیا پاکستان کی ایک حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کی کانٹ چھانٹ اور اس کو ساری چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ٹھیک تھی۔ میرے صحیح خیال میں وقت آ گیا کہ پاکستان کی عدالتوں کو بہتر طریقے سے کام کرنے کے لیے ٹھیک آئین اور قانون کے مطابق اپنا رول ادا کرنا ٹھیک ہے پڑے نصر گا۔ صاحبہ پی ٹی آئی کیوں ایسا سمجھتی ہے کہ اس ترمیم سے جو عدالتی سسٹم ہے وہ بہتر نہیں ہوگا، اور آپ کے خیال میں پھر کس طرح سے عدالتی سسٹم کو بہتر کیا جا سکتا ہے اگر اس ترمیم کو دیکھا جائے تو؟ دیکھیں میں ابھی عرض کر چکی تھی پہلے کہ جب سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد آپ عدالتوں کا حال دیکھ لیں۔ ابھی جو میرے بھائی سردار صاحب ہیں جو بہت بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں نے جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا اور جس طرح ہماری پارٹی کو گڈ ٹو سی یو کہہ دیا، وہ ظلم ہی ختم نہیں ہو رہا بھائی۔ کسی کو دیکھ کے اگر آپ یہ ایک انٹروڈکٹری انسان جب کسی سے ملتا ہے، سلام کرتا ہے یا پوچھتا ہے کہ آپ کیسے ہیں یا اچھا لگا آپ کو دیکھ کے، اس کے پیچھے یہ پڑے ہوئے آج تک اتنے ہزار سال گزر گئے اس بات کو کہ ایک آدمی اگر انٹر ہو رہا ہے اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ 180 سیٹس اس نے جیتی ہوئی ہیں، اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی گڈ ٹو سی یو کہہ کے اس کا استقبال ہو رہا ہے، تو کیا کرمنل ہے وہ؟ اس نے کیا کیا ہے؟ جتنے مقدمے آپ نے غلیظ اور گندے ترین ڈالے وہ سارے کے سارے وہ نل ہو گئے، کیونکہ کوئی ایک چیز اس نصرت وائر آدمی نے صاحب، پاکستان کے پلیز کتنے آپ لوگوں کو خاموش رہیں، گڈ مجھے ٹو سی بولنے یو دیں، کہا گیا؟ آپ مجھے بولنے دیں۔ پاکستان میں نہیں کہا گیا۔ پھر جس طرح کی باتیں انہوں نے ثاقب نثار کے بارے میں کی، ثاقب نثار نے کیا کیا تھا مجھے بتائیں؟ اس نے ڈیمز کے لیے فنڈ جمع کیا جس کا ایک ایک پیسہ محفوظ تھا، جس کو ان لوگوں نے لے کے کھایا اور پیا، اور اس کے بعد کہاں ڈیم وہیں کے وہیں پڑے ہوئے، کسی کے اوپر کام نہیں ہو رہا۔ ایک چیز جو ایک آدمی شروع کرتا ہے جو اچھی ہے، جس کو چلنا چاہیے آگے، اس کو سب کو آپ کھا پیجئے بیٹھ جائیں، فارغ ہو جائیں، بالکل عدلیہ کو جس حال میں پہنچا دیے۔ وہ 5 ججز جنہوں نے اپلیکیشن دی تھی، ان کو صرف یہ کرنے کے لیے کہ تم کو اس جگہ پہ پہنچایا جائے گا کہ تم کسی قابل نہیں رہو گے، اس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اب واقعی وہ جو ہے بیچارے پتہ نہیں کدھر جائیں گے، کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ لیکن
جو باقی ججز ہیں جن کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں سے, کسی کو 13ویں نمبر سے, کسی کو 5ویں نمبر سے, کسی کو 6 نمبر سے لا کے یہاں پہ سیٹل کیا گیا ہے, اور وہ لوگ وہ فیصلے کریں گے جو کہ ان کو پسند ہوں گے, جو ہمیں فیسلیٹیٹ کیا گیا, جس کی وجہ سے ہمارا جو لیڈر ہے جو 180 سیٹیں لے کے آیا ہوا ہے, جو باقی ساری سیٹیں ان لوگوں نے قبضہ کی, ہماری ریزرو سیٹیں ساری کی ساری, ایم کیو ایم نے ایک سیٹ نہیں جیتی تھی, ان لوگوں نے کتنی جیتی وہاں پہ وہ مجھے بتائیے. لیکن اس کے لیکن بعد لیکن وہ نصرت ساتھی صاحبہ کو وہ جو ڈیم کے پیسے تھے وہ اس ڈیم آدمی کو کہاں جو ہے؟ سزا پھر دی ثاقب گئی ہے, نثار جس طرح سے اگر وہ اتنے اچھے تھے ہی تو پھر معافی بھی وہ مانگتے رہے نواز شریف سے, تو یہ تو سامنے ہمارے رہے ہیں نا حالات. وہ معافی وہ مانگتے رہے, پتہ نہیں کس کیوں؟ بات کی معافی مانگ رہے ہوں گے. اس بات میں معافی نہیں مانگ رہے تھے کہ وہ ڈیم بنا رہے ہیں, وہ یا انہوں نے یا کسی اور نے کہہ دیا گڈ ٹو سی اچھا یو, نصرت وائس تو صاحبہ ان کو سے بھی میرا کھایا ایک جا سوال سکتا کر لیں ہے. کہ میں آپ کسی لوگ کا چیف سوال نہیں لوں جسٹس, گی, میں آپ کا سوال نہیں لوں گی, اس لیے کہ یہ پروگرام آپ کا نہیں ہے. آپ اپنا نہیں پروگرام لے کریں, لینا, ایک بتائیں, سوال اس لے میں لینا. بتائیں, اس میں کروں, میں بالکل آپ نہیں کروں گی, ثاقب نثار کی میں بالکل ترجمانی ٹھیک کر ہے رہی ہیں میں تو اس اس کے کو لیے آف ایک کروں گی, سوال میں لے تو لیں. ختم. ٹھیک ہے. اچھا سردار صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ, کہیے گا. جی میں سردار یہ صاحب. کہہ رہا ہوں کہ ہاں ثاقب نثار کا یہ کام تھا کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے بجائے ڈیم ڈیم بنائے. بنا ہے, ہاں, آپ یہ کوئی اصول کی بات کر رہی ہیں, کوئی انصاف کی بات کر رہی ہیں, کوئی اور بنا بھی سینسیبل بات ہے یہ کہ پاکستان کے جس بندے کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا انصاف کرنے کے لیے, وہ اٹھ کے ڈیم بنانا شروع کر دے. وہ تو ایک نوسر باز تھا, چیٹر تھا, جس نے پاکستان کے لوگوں, عام لوگوں کے پیسے کھائے. اس کا حساب ابھی ہونا باقی ہے. وہ تو ملک سے بھاگا ہوا ہے, اس کا حساب ہونا ضروری ہے. وہ اس لیے اچھا تھا کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا. بڑے دکھ کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ نصرت وائس صاحبہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. وہ کام کرتا ہے, اس کو کیا ضرورت پڑی تھی ڈیم بنانے کی؟ ڈیم بنانے کے لیے پاکستان کے ادارے موجود ہیں. پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, پاکستان کے وزراء ہوتے ہیں جو ڈیم بناتے ہیں. ایک چیف جسٹس لیکن پاکستان سر کا وہ تو کیا بہت کام سارے بنتا ہے کام کہ وہ کرتے ڈیم تھے, بنائے؟ اسپتالوں میں بھی وہ جاتے صرف تھے. وہ صرف اپنی ہاں, نمود و نماش کے لیے اور ایک تحریک انصاف کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے ٹھیک لیے ہے. پاکستان میں چیف جسٹس تو نہیں بنا تھا. اس کا اچھا غوث بنا ہے. صاحب, غوث صاحب یہ جو نہیں تھا کہ وہ جی جی ایک جماعت کو ٹھیک ہے. اچھا غوث صاحب جو اپوزیشن کے کسی ایک تحفظات ہیں جماعت کو کیا وہ ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے, اس کا ایڈریس کیا کوئی جا رہا کام ہے, نہیں اس کو بھی بنتا. دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کوئی رابطہ وغیرہ ان سے ہوں گے اپوزیشن سے؟ دیکھیں ہماری تو ترمیم کو متفقہ طور پر پاس کیا گیا ہے, اس میں چیزیں ہیں تو ظاہر ہے اس میں اگر وہ مختلف دل کے بندے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب 26 ترمیم ہوئی تھی تو اس وقت ایک فضل الرحمان صاحب نے اسٹانس لیا تھا. ہم نے کو دعوت دی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ جو آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں آپ آئینی بینچ بنائیں, ہمارا یہ مطالبہ ہے. تو ہم اپنے مطالبے سے 10 وزارت اور پیچھے ہٹ گئے اور ہم نے آئینی بینچ بنا دیا. اب اس کو ہم قانونی شکل دے رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب فضل الرحمان صاحب کی بات مان سکتے ہیں جن کے بعد 10 یا 15 ممبر ہیں, تو پی ٹی آئی کی اگر 80 ایم ایل ایز ہیں ہم ان کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم ضرور مانیں گے, لیکن وہ سیاسی پارٹی تو بنے, سیاسی پارٹی کی طرف بہیو کریں. ہم جب دعوت ہے تو ہمارے پاس بیٹھیں, ٹیبل ٹاک کریں, اس میں ضرور ہم فضل الرحمان صاحب کو بھی دیا جا سکتا ہے تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن ان کو ہمیشہ وہی پرانا طریقہ ہے کہ دھون دھانسڑی, للکار اور جو ہے نا مار دو جلا دو, وہی سیاست کرتے ہیں. اور جو چاہتے ہیں کہ اس طرح ہمارا جو ہے نا بیانیہ جو ہے نا وہ اچھا رہتا ہے اور لوگ ہمارے ادارے لوگ سارے اسی پریشر میں آ جاتے ہیں. ٹھیک. تو بھائی ہم یہ ماشاء اللہ سیاسی جو سیاسی جماعتیں ہیں ساری مسلم مون اور پیپلز پارٹی ہو. اچھا سر آئندہ جو انتخابات ہیں ملک کا کیا مسئلہ اس ہوتا ہے منظر نامے کو بھی یہ 27ویں تو ترمیم کچھ متاثر کر سکتی ہے؟ آپ لوگ بات جو تقریر کی للکارا, پورے سسٹم کو للکارا اور اداروں کو للکارا. جی اس کے باوجود جو ہے ہم نے شہباز شریف صاحب نے ان کو دعوت دی اور مبارکباد دی, اور کہ بات کریں کہ وہ نہیں آئے, بانی شاید اعتراض ہو جائیں گے بھی آپ کیوں چلے گئے. تو ہم تو ہمیشہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں, اور چیزیں کنسنسس پاس ہوں گی تو سیاسی جو انتشار ہے وہ ختم ہو گیا, سیاسی ٹمپریچر کول ڈاؤن ہوگا,
हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन हम बदकिस्मती हमें इन पीटीआई का ये रवैया जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। हमारा जो भी होगा इंशाल्लाह ठीक हम है, अपने वो जो हमने रोड आवाम के मैप तय की बेहतर है, मफाद में होगा। गौस मोहम्मद न्याजी इंशाल्लाह साहब, चलते आपका रहेगा। बहुत शुक्रिया। सरदार नज़ाकत अली साहब, नुसरत वाहिद साहबा और महफूज यार खान साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। विफाकी काबीना की मंजूरी तो हो चुकी है, 27वीं आइनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है। ये जो दावा है हुकूमत का कि ये अवामी मफाद में, कौमी मफाद में ये फैसले किए गए हैं और तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इस पर मुत्तफिक हैं सिवाय तहरीक इंसाफ के। अब देखना होगा कि ये जो कौमी मफाद है ये किस तरह से अवामी मफाद में बेहतर साबित हो सकता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।